तैयारियां थी कि हम इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले अपना मैनिफेस्टो और प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो बिफोर हैंड अनएक्सपेक्टेडली कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही डेट्स का ऐलान किया, तो हम एक आधा देर समझते हैं हम मौखर कर गए अपना ये प्रोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले आपकी वसातत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कई बरसों के बाद जिस तरीके पर लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर हमें इस जमहूरी निज़ाम में अपने राय दहंदी का मौका मिलना चाहिए, अपनी हुकूमत मिलनी चाहिए, उसका शायद यही वजह है कि हमारी बात आगे पहुँचती नहीं थी। लोग समझते थे कि वो एम्पावर्ड हैं, और ये कहने में कोई हमें तकलीफ़ नहीं है। कुछ ऐसे कवानीन यहाँ पर लाए गए जिससे हमें लगता था हमारी सूरत मसक हो गई है, हम डिसएम्पावर हो गए हैं, हमारे पास जो कानून थे वो ख़त्म हो गए हैं, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हो गया है। और उस वक्त का जो सूरत था जिस वक्त ये कवानीन लाए गए, हम खुद हो गए रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग, बात करने की किसी को इजाज़त नहीं थी, आगे चलने की किसी को इजाज़त नहीं थी। और उन हालात में बड़ी मुश्किल से 2020 में हमारे जो सीनियर लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पार्टियों के जो इलेक्शन से वाबस्ता थे, हमने कोशिश की एक पार्टी बनाने की और एक प्रोग्राम लोगों के सामने लाने की। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम बेवड़ा लें और रिजल्ट्स लें, हमने कोई उसमें ख़ास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की, हमें कई ऐसी बातों के साथ जोड़ा गया, कई ऐसी पार्टियों के साथ जोड़ा गया था जो सही नहीं था। लेकिन वोटर ताकतवर होता है, जिसको फैसला करना होता है वो ताकतवर होता है, और हमने रेस्पेक्टफुली ये उस वक्त की हार तस्लीम कर ली। और आज जब हम मैदान में आ रहे हैं, हमने बुनियादी सतह पर अपने लोगों, अपने वर्कर्स को ये गुजारिश की कि प्रो पीपल एक एजेंडा हम बनाने की कोशिश की। इतने 72 साल से यहाँ अवामी हुकूमत है, बहुत से वादे किए गए जो बराबर नहीं हुए, बहुत से वादे किए गए जो टूटे बाद में इलेक्शन में अच्छे मैनिफेस्टोस सुनने में अच्छे आए, वो नहीं हुए। हमने कोशिश की थोड़ा उससे बालातर होने की, वो बात करने की जो हमारे हाथ में हो, जो और हम कल पाएंगे। हमने जब पार्टी का इनेकाद किया था तो उस वक्त हम आए थे लेकर एजेंडा डेवलपमेंट का। हमने सोचा डेवलपमेंटल एजेंडा है, लोगों का काम है, घर है, मकान है, बिजली है, सड़क है। लेकिन जम्मू कश्मीर की साइकी और लोगों का जो यहाँ पे जहन है, मुझे लगता है हमारी रियासत के लोगों को, यहाँ के लीडर्स को, सियासी पार्टीज को ज़्यादा इस बात की फिक्र है कि हमारा तशख़्ख़ुस कैसा है, हम इज्जत से यहाँ जी रहे हैं या गलत तरीके से जी रहे हैं। 5 अगस्त के बाद जो थप्पड़ हम सब पर पड़ा पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर लोगों तक, और जो हालात हमारे साथ पैदा उसका हमें बहुत सदमा है, और मुझे लगता है ज़िंदगी भर शायद ये सदमा दूर नहीं हो सकता। लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की इस मैनिफेस्टो के ज़रिए से कि वो तमाम कवानीन जो यहाँ पर लागू हुए हैं, जहाँ जिससे हम डिसएम्पावर हुए हैं, किसी झगड़े के बगैर, लड़ाई के बगैर, गोली के बगैर, डंडे के बगैर, हम कोशिश करें जो उसके पॉसिबिलिटीज़ हों रेस्टोर करने के, वो हम रेस्टोर कराना चाहते हैं। हमने पहले भी एक इलेक्शन देखा है जो हमारी पार्टी बनने के बाद वजूद में आया, वो डीडीसी बीडीसी का इलेक्शन था, जिसमें ये वादा किया गया था कि 370 या स्टेटहुड वापस आ गया, वो नहीं आया। तो इसलिए रेजोल्यूशंस की बात भी की कई पार्टियों ने की। रेजोल्यूशन का भी आपने 1996 में देखा है जब रेजोल्यूशन हुआ, लेकिन हुकूमत को बचाते बचाते रेजोल्यूशन डस्टबिन में गया, वहाँ से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। 75 साल ये तवारीख है रियासत की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, जहां आज हमारा यूथ डिसएम्पावर्ड तस्वुर करता। हम आवाज़ें तो सब देते हैं बहुत कि हम अपने यूथ को एम्पावर करेंगे, कैसे करेंगे, जबकि हालात ने हमारे यूथ को ड्रग्स में धकेल दिया है, गलत कामों में धकेल दिया है, घरों में खलफशारी है। हमारा जो सोशल फैब्रिक था, जिसके लिए हम अपने स्टेट को एक अपना तशख़्ख़ुस मानते थे, वो तशख़्ख़ुस ही तार तार किया है। और जिन लोगों ने वो तशख़्ख़ुस तार तार करने में रोल किया है, वही आज ये दुहाइयाँ दे रहे हैं हम सारा ये ठीक करेंगे, हमारी नज़र में नामुमकिन है। हम सिर्फ ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हमारा प्रोग्राम लोगों को पसंद आए, वो हम एक सामने रखेंगे, फिर हम सबको जुड़ जाना है, लेडीज़ एम्पावरमेंट हो या नौजवानों का एम्पावरमेंट हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त
یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ایک بہت ہی بری حالت میں ہے. تو پہلے یہ پولیٹیکل ایک سینیریو ہے اس کا. اس کے بعد روزمرہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے, روٹی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, ٹورزم کا مسئلہ ہو, یہاں ریلیٹڈ جو تمام مسائل ہیں وہ ہیں. یہاں میں ایک بات کرنا بھول گیا جہاں تک بچوں کے امپاورمنٹ کا ہے. ہمارے بہت سے بچے سیفٹی ایکٹ میں ہیں, اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا, پھر گرفتار کیا گیا. یہاں ایک بہت اچھی تعداد ہے بچوں کی 2016 سے جو جیلوں میں ہیں, ان کو چھوڑا گیا ہے لیکن ان کے نام تھانوں میں ہے. نہ ان کو CID ویریفیکیشن پاسپورٹ کے لیے ملتی ہے, نہ ان کو نوکری کرنے کی اجازت ہے. تو ہم اس کے لیے اس ایجنڈا میں آپ دیکھیں گے آگے اس میں ہم نے سویدھا رکھی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہماری حکومت آتی ہے تو یہ ڈیٹ جو اگست کا ڈیٹ, اگست 2024 تک جو لوگ ایسے قوانین میں بلا وجہ بند ہے, تکلیف میں ہے, باہر کے جیلوں میں بند ہے, میں کہتا ہوں کہ ایک ایمنسٹی کا پروگرام طے ہونا چاہیے. ون ٹائم ایمنسٹی, ایک بار معافی دینی چاہیے ان لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں, تاکہ وہ اپنے گھر میں آ کر اپنے سماج کو سدھار سکے. وہی ہم سمجھتے ہیں امپاورمنٹ آف یوتھ. ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لائیں گے, ان کو یوتھ باڑی میں دھکیلیں گے, ان کو نعرے دلوائیں گے, ان سے جھنڈے لگوائیں گے اپنی پارٹی کو, الیکشن میں آگے آئیں گے اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. یہ مین پوائنٹس ہیں. اس کے علاوہ بجلی کا مسئلہ بھی آپ سنیں گے. اب پانی ہے ہی نہیں کہ صاف پانی, لیکن اس پہ میٹر لگانے جا رہے ہیں. پاور کی کرائسس ہے, اس پہ ریٹس بہت بڑھ گئی. یہ سارا ہم ایڈریس کرنا چاہیں بشرطے کہ لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا. اور آپ دیکھتے ہیں ایک خدشہ جو ہم نے ریسنٹلی ظاہر کیا, اور ہم نے تمام پارٹیز کو گزارش کی تھی کہ ہمارا ساتھ دیجیے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم لیڈ کریں گے, ہم نے کہا ہم پیچھے رہیں گے, لیکن یہ جو ہماری آنے والی اسٹیٹ اور بننے والی اسٹیٹ کو بالکل وداؤٹ پاور بنایا چیف منسٹر کو, کہ اختیارات آپ لے رہے ہیں, وہ ایک پپٹ ہوگا LG کے ہاتھ میں. اس کے لیے زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی باقی پارٹیز کی طرف سے. ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو اور باقی ساتھیوں کو بھی گزارش کی تھی. اس وقت ہمیں سب لوگوں کی سوچنے کی ضرورت. بہرحال لوگوں کو شاید اس میں اطمینان نہیں ہوئی, وہ بات نہیں پلپ پائی. میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ الیکشن میں تمام پارٹی کے حدود سے بالا تر ہو کر اس بات کی ضرور توجہ دیں جہاں نوجوانوں کا مسئلہ ہے, جہاں ڈرگس کا مسئلہ ہے, اور اسٹیٹ کی امپاورمنٹ کا مسئلہ ہے. تو اس کے آگے میں آپ کو ہم آپ کو بعد میں کاپی بھی دیں گے. میں چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں, میں آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں لوں گا, جہاں پہ آپ ایکسپلینیشن چاہیں وہ بھی میں کہوں گا. تو ریسٹوریشن آف ایمینڈڈ لاز, یہ میں نے پہلے ہی کہا, مجھے لگتا ہے یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ ہے, اس کی طرف میں نے اشارہ کیا. ہم ایک فل فلیجڈ اسٹیٹ کا ریسٹوریشن یہاں پہ چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوشش تھی, خواہش تھی کہ اسمبلی الیکشن سے پہلے ہو جائے, نہیں ہوا, لیکن اس میں کوئی چارہ نہیں. ہمارا پورا طاقت اس میں لگنا چاہیے, جس بھی طریقے سے ہم ہو پائے وہ ایک تھوڑا سا ریڈسل ہوگا. جہاں تک لینڈ کا پروٹیکشن ہے, جو ہماری زمین ہے اس کا پروٹیکشن, اور نوجوانوں کی یہ نوکریوں کا پروٹیکشن, وہ جو اگر ہم دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کا پروٹیکشن لایا ہے, لیکن یہ 370 کی طرح ہم عارضی اور کمزور نہیں رکھنا چاہتے ہیں. اس کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کی ضرورت ہے, تاکہ آنے والے کوئی بھی حکومت, چاہے ہم ہوں چاہے مخالف حکومت ہو, یہاں کے بچوں کو, یہاں کے زمینوں کو کسی طرح چھیڑخانی نہیں. یہ ان کا حق ہے اور یہی حق وہاں پہ رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جن باتوں کا میں نے اشارہ کیا کہ موجودہ حالات میں ہمیں اپنے آپ کو کلچرل انویژن لگتا ہے, ہمیں یہاں پہ رہن سہن پہ انویژن لگتا ہے, ہمیں کہیں کہیں دقت آتی ہے جس طریقے سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس لیے کلچرل آئیڈینٹی کی پرزرویشن کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہوگا. اور جس وقت 5 اگست کو اعلان ہوا یہ قوانین کا, اس وقت جو ہمارا بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتا تھا MLC, وہ بھی اڑا دیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ ہو, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پالیٹکس میں آ کر لوگوں کی یونیفارم ریٹ پہ لانا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے, راشن میں جو ریڈکشن ہوا تھا کوٹا میں, اس کو ہم NFSA پروویژن کے علاوہ 5 kg جو راشن ملتا ہے شہر اور گاؤں میں, اس کو ہم 10 kg کرنا چاہتے ہیں. اور جس کے ساتھ ساتھ ہم شوگر اور کیروسین بھی راشن کارڈز پہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. IT پارکس ہر ضلع میں قائم ہوں گی, پروسیسنگ یونٹس ہر ضلع میں قائم ہوں گی. اور ٹورزم پروموشن کے لیے پرائیویٹ سیکٹر جو ہمارے نوجوان ہیں, جنہوں نے اس کی ٹریننگ کی ہے, جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں, جو اس میں جاننا چاہتے ہیں, اس میں ایک نئی ترتیب دی جانے کی کوشش کی جائے گی.
بہت سے ایسے ایریاز ہیں خاص کر رورل ایریاز میں جہاں ہماری بینک برانچز نہیں ہیں اور بینک برانچز وہاں پہنچانا چاہتے ہیں. اور ہاسپٹلس کا ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس بڑے ہاسپٹلس یہاں 3-4 ہیں, جیسے سورا ہے, SMHS ہے, شیرین باغ ہے, LD ہے, بون اینڈ جوائنٹ ہے, لیکن اتنا تھرسٹ ہے خاص کر گاؤں سے یہاں لوگ آ جاتے ہیں اور سارا کام انہی کو کرنا پڑتا ہے. اس سے سری نگر کے لوگ بھی سفر کرتے ہیں, گاؤں والوں کو بھی ٹائم نہیں ملتا ہے اور ڈاکٹرز کی شکایت رہتی ہے. ہم چاہتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل ہو. ہم چاہتے ہیں ہر تحصیل میں ایسے ہاسپٹلز ہوں جو فلی کیٹر کر سکے, چاہے وہ CCH لیول کے ہوں, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لیول کے ہوں, ریفرنس کم ہو تاکہ یہ بھی یہاں اطمینان سے علاج اپنا کرا سکے جو بھی پیشنٹس یہاں ٹیریشری کیئر میں پہنچتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو یونٹس جس وقت ہوئے, جس وقت ڈسٹرکٹ بنے, جس وقت تحصیل بنے, جس وقت کوٹ بنے, اس وقت جلدی میں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اس کے اسمبلی کے یونٹس میں بنے, یہ اس وقت ایٹ رینڈم اور جلدی سے بنے جیسے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کئی جہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے لیکن اس کا دوسرا ہیڈ کوارٹر وہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے. ہم ایک یہ چاہتے ہیں کہ ہم نئی کریشن کریں جہاں جہاں پہ یہ تحصیل نہیں ہے, نیاب نہیں ہے, وہ دے اور ان کو کوٹ ٹرمینس بنائے. ریونیو حلقوں کو, پنچایت حلقوں کو, ان کو کوٹ ٹرمینس بنائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیت ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ کورٹز بھی جو ہیں اس طرح باہر کی عدالتوں میں اچھے طریقے ہیں. سوشل میڈیا وغیرہ وہ کر لیں گے. KCC لونز کا بہت ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ خاص کر رورل ایریاز میں, چونکہ ملیٹنسی تھی 5 اگست کے بعد بھی لوگوں نے ٹھیک کیا اور KCC لونز لوگ واپس نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہم خدمت کر سکتے ہیں. کشمیری پنڈتس کا ریٹرن ہم چاہتے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے ساتھی ہیں. کتنے لوگ آنا چاہتے ہیں, کتنے نہیں آنا چاہتے, ان کے لیے باضابطہ کمیشن ہو, ان کی اس میں رائے ہو, جس طریقے سے خوش رہیں گے یہاں کے مسلمان بھائیوں کو ڈیسائیڈ کرنا. لیکن ہمارا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ گورنمنٹ سے زیادہ اس میں رول لوگوں کا ہوگا. لوگوں کے دل میں اگر خدشات ہو اس طرف سے وہ دور کرنے کے ساتھ ساتھ بحیثیت گورنمنٹ بھی ہم اس میں انشاءاللہ یہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اولڈ پینشن سکیم جو ملازموں کا بہت زور ہے وہ بری حالت میں ہو جاتے ہیں. جو پینشن کی نئی سکیم آئی ہے اس کو ہم نئے سے پرانی سکیم کو لاگو کرنا چاہتے ہیں. فارس ایکٹ جو سارے ہندوستان میں فارس ایکٹ ہوا ہے وہ وہاں پہ ST کیٹیگری کے لوگوں کو ملا ہے لیکن یہاں پہ نہیں ملا ہے. لیکن ہم اس میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ST کیٹیگری کے علاوہ جو لوگ نان ST ہیں, جو جنگلاتی علاقوں میں رہتے ہیں, ان تک بھی یہ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے فارس ایکٹ. ڈیٹینیز کے بارے میں نے ذکر کیا, یہ ڈیٹیل نوٹ آپ کو ملے گا. ہم یہ چاہتے ہیں جو باہر کے جیلوں میں ہیں وہ واپس آئیں, جن کے خلاف کوئی زیادہ ہینیس کرائمز ہیں ان کو چھوڑا جائے, جن کے خلاف معمولی FIR ہے اور لیکن ابھی تک بھی ان کو 26 جنوری کو پرائم منسٹر کے دن پہ 15 اگست کو تھانوں میں 3 دن 4 دن یاترا کے دنوں کو ان کو بلایا جا رہا ہے, وہ ختم کیا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاترا کے روز ہر جگہ تلاشی, گاڑی روکو. ہمارا خوش آمدید ہے یاتریوں کو, ہم ان کے محافظ ہیں, سرکار بھی ان کی محافظ ہے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف لوکلز. ان کو بھی ایک ٹورزم ریلیٹڈ ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. آگمٹ کارڈر جو انہوں نے بنایا ہے بہت سے UTs اور اسٹیٹس کو ملا کر, جس سے ہمارے آگمٹ کے یہ آفیسر جو ہیں وہ ایٹ دا بیک اینڈ کال آف ایسے بیوروکریٹس یا منسٹرس رہتے ہیں جس سے وہ اپنی سوسائٹی میں کوئی رول نہیں ادا کر سکتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آل انڈیا سروس کا جو کارڈر تھا وہ پہلے ہی کی طرح یہاں پہ قائم ہو. ہم یہ بھی امید کر کے آپ اور ہم سب لوگ مل کر اسٹیبلٹی کی طرف, پختہ اسٹیبلٹی کی طرح, یہ نہیں کہ ہم اسٹیبلٹی چاہیں گے خالی الیکشنز میں, اسٹیبلٹی چاہیں اپنی کامیابی کے, نہیں. وی ہیو سین اے ویری ڈیزاسٹرس پیریڈ آف مور دین 40 ایئرس. ہم کوشش کریں گے, دعا کریں گے اور امید کریں گے اب آپ سے مل کر ہم ایک بہت ہی اچھے طریقے کا یہاں پہ ماحول پیدا کر لیں گے. چیف منسٹر کے پاورز کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا. آنے والا چیف منسٹر آج کے قانون کے مطابق کوئی طاقت نہیں رکھتا ہوگا, اس کے لیے بھی ہم کام کریں گے. پاور سپلائی کا بہت ہی یہاں مسئلہ ہے. 2 سال سے نہ سردی میں پانی ملتا ہے, پاور ملتا ہے, نہ ونٹر میں پانی ملتا ہے. ریٹ 200, 400, 1200, 1500 جہاں میٹرز نہیں ہے وہاں 1500 بھی ٹچ کر دی. اور میٹر ایریاز میں سمارٹ میٹرز کا جہاں پہ وعدہ تھا وہاں پہ بھی بجلی کی دقت ہے. تو ہم یہ دقت کو دور کرنا چاہیں گے, وہ آگے میں بتاؤں گا وہ کیسے دور ہوگی. لیکن اس میں ہم نے یہ پروگرام کیا ہے
کہ ہم گرمی کے دنوں میں جموں والوں کو 500 یونٹس فری پاور دیں گے اور کشمیر والوں کو سردی میں 500 یونٹس فری پاور دیں گے. بجلی کی سپلائی کو لے کر جو ہائیڈل پروجیکٹس یہاں پہ ہیں, جو ہائیڈل NHPC وغیرہ کے پاس ہے, انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور جو ان کی اس میں انویسٹمنٹ تھی وہ تقریباً انہوں نے ختم کر دی ہے. ہم چاہیں کہ ہم ان سے واپس لینے کے لیے کوشش کریں گے. اگر ہائیڈل پروجیکٹ جو ہمارے ہیں, جو ہمارے پانی سے بنتے ہیں, اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہماری کوئی دقت نہیں ہے اور ہم پاور ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ آپ ہمارے پھر یہ PDF میں جو ہم دیں گے اس میں شاید آگے پیچھے یہ ہوگا, پانی کا صاف ستھرا پانی ہمیں مل نہیں رہا. ہر جگہ پانی فلٹر آپ کو مل نہیں رہا. بہت سی جگہ جہاں پانی ہے نہیں, لیکن سرکار ابھی میٹر لے کر آئی ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ ابھی میٹر لگانے سے پہلے پانی کی سپلائی کو درست بھی کیا جائے, ریگولر بھی کیا جائے. اس کے بعد جب لوگ سیٹسفائیڈ ہوں گے, پانی ٹھیک ملتا ہے, تو ٹائم بھی میں چاہتا ہوں واٹر جو میٹرز ہیں وہ ڈیفر کیے جائیں. یہ تو ہو رہی ہیں, لیکن یہاں ایسی خوبصورت جگہیں ہیں ہر علاقے میں. بنگس میں ہے, یہاں پیر پنچال میں ہے, ڈوڈا میں ہے, اننت ناگ کے علاقے میں, کوکر ناگ کے علاقے میں, دوتپتی, بہت سی ایسی جگہیں ہیں. وہاں ایک ٹورزم فٹ فال بڑھے گا اور ہمارے نوجوان اسی کے ساتھ جڑ جائیں گے. وہ صرف سرکاری کام میں نہیں بلکہ اور کاموں میں بھی جڑ جائیں گے. اس کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے پلانڈ مینر میں ہسٹوریکل جگہوں کو, بلکہ اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں جس طرح ماتا ویشنو دیوی میں جموں کا ہے تو وہاں ایک ٹورسٹ سرکٹ بنتا ہے پلگرمز کا. ہم چاہتے ہیں یہاں بھی وادی میں, خاص کر شہر سری نگر میں جہاں ہماری زیارتیں ہیں, خانقاہ محلہ ہے, چار شریف ہے, یہاں پہ ہمارے استھاپن ہے ہندو کے, دکا ناگ ہے, اور اوپر ہے کیا کہتے ہیں اس کو, شنکراچاریہ ہے. ایک ایسے سرکٹ بنے جہاں لوگ شامل بھی ہو جائیں اور ان کے لیے تمام بیسک انفراسٹرکچر بھی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہو. یوتھ امپلائمنٹ کے بارے میں تو میں نے پہلے ہی کہا, ہمارے پاس رپورٹڈلی ہوئے ہم لوگ ایکسیس ٹو گورنمنٹ پیپرز میں سننے میں آئے کوئی 1 لاکھ سے اوپر جابس ہیں. اگر ہم سرکار میں آئے تو 6 مہینے کا ہم وعدہ کرتے ہیں, 6 مہینے کے اندر ہم جابس فاسٹ ٹریک بیس پہ وہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ جابس کا ایک بالکل ہوگی کارپوریشن. جتنے بچے جائیں گے وہ دے شوڈ ناٹ فیل انسیکیور. آج پرائیویٹ نوکری میں جائیں گے, کل کو نکالیں گے, اس میں ایک راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ٹھیک ٹھاک سے بچے جذب ہو سکیں. اور جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں جن میں اوپر میں نے ذکر کیا, اس میں چونکہ بہت سے ملازم باہر کے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ 80% جابس ہمیں یہاں مل جائیں. میٹرو سروس جس طرح بڑے بڑے شہروں میں آ رہی ہے, ہم چاہتے ہیں جموں اور سری نگر دونوں شہروں میں میٹرو سروس ہو جائے. اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس ایک میگر اماؤنٹ ہوتا ہے جو ڈسٹیٹیوٹس کو ملتا ہے, آرفنز کو ملتا ہے 1000 روپے کا. اگر ہم حکومت میں آئے تو ہم اس کو سیدھا 5000 روپے کرنا چاہتے ہیں. اور LPG سبسڈی جو ہے وہ ہم نے 4 سلنڈرز BPL اور AA کیٹیگری کے لیے ہر سال مفت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور بہت سے ایسے یہاں ہاؤس ہولڈس ہیں, ہمارا اندازہ 70,000, جہاں پہ میڈیکل, HDFC, PHE, PDD, روڈز اور بہت سے دفاتر ہیں جہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں. کہیں کو آرڈر نہیں ہے, کہیں کو تنخواہ نہیں ہے, لیکن سرکاری ڈیوٹی وہ دے رہے ہیں. تو اس سارے کو ہم 1 ٹائم سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ 60,000 گھر مستفید ہو جائیں. آگے جو قوانین گورنمنٹ کے بنے ہیں, ڈیلی ریٹرن ورکر کہاں پہ لگا, ملازم کہاں لگا, کیا قوانین ہوں گے, لیکن یہ لگ گئے ہیں وقتاً فوقتاً, اس کے ہاتھ سے لگ گئے. ان کا لٹکانا ٹھیک نہیں ہے, یہ پیسہ بھی لیتے ہیں, مر کے لیتے ہیں, اور ان کی ساری زندگی اینڈ آف دا ریٹائرمنٹ پہ ہوتی ہے. یہ سارے ڈپارٹمنٹس, ہو سکتا ہے مجھے یہاں پہ کوئی ڈپارٹمنٹ چوک گیا ہو, لیکن آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ ضروری ہونا چاہیے. سرکاری جس طرح سکولز ہوتے ہیں, ماڈل سکول, ہم چاہتے ہیں ایک پیٹرن پہ کم سے کم ہر تحصیل میں ایک ایسا ماڈل سکول ہو جو پرائیویٹ سکولوں کو کمپیٹ کرے, تاکہ راغب ہوں پرائیویٹ سکول والے بھی ایسے سکول بنانے کے جیسے ہمارے بچے کمپٹیٹیو سکولز میں آ جائے, اور یہ ماڈل سکول ہم ہر جگہ لائیں گے. اس کے بعد ہارٹیکلچر جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے, اس میں ہمیں 2 سال سے اخروٹ, سیب اور بادام کو جھٹکا لگا ہے. اس کی مارکیٹنگ ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے امریکہ سے اور باقی ممالک سے ایپل بھی امپورٹ کیا, والنٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ آف انڈیا کو لگتا ہے یہ لانا ضروری ہے, لیکن ان پہ ایسی امپورٹ
ڈیوٹی لگائی جائے تاکہ کشمیر کا جو ہمارا جموں کشمیر کا فروٹ ہے وہ کمپیٹیٹو طور پہ مارکیٹ میں اتر جائے. ادروائز ہم اس سال جو بیٹھے ہیں اخروٹ والے اور سیب والے ان کو بہت ہی دھچکا لگا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی ہیل نیٹس ہیں, لیبارٹریز ہیں, باقی چیزیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم تحصیل لیول پر, ہر تحصیل لیول پہ رورل ایریاز میں وہ رکھیں تاکہ ہارٹیکلچر سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر بہت اچھے سے ابھر آئے. کیروسین جو فارمرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ شہر میں بھی کبھی کبھی لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ گورنمنٹ نے بند کیا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کیروسین کی سپلائی بھی ریسٹور ہو جائے. بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کالجز ہی نہیں ہیں, کچھ کانسٹیٹوئنسیز بھی ہیں, کچھ ایریاز بھی ہیں, اس کے لیے بالکل یونیفارم طریقے پہ کالجز کا قیام ہوگا. اور منیمم ویج ایکٹ جو ہے وہ بھی لاگو نہیں ہو رہا, اور ملازموں کو کہیں پر سیلریز میں انتر ہے, کہیں زیادہ کہیں کم, وہ ہم یونیفارم ریٹ پر لانا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے, راشن میں جو ریڈکشن ہوا تھا کوٹا میں, اس کو ہم آپ کی پارٹی سے لوگ جا رہے ہیں کہ بی جے پی آپ کی مائیگریٹ سے توڑ رہی ہے, جبکہ آپ پر یہ الزام تھا کہ بی جے پی کی ایم پر پی ڈی پی اور دیگر پارٹیوں کو توڑ کر یہ پارٹی بنائی. میں بتاتا ہوں, میں یہاں پہ اپنے ٹیم کے ساتھ اپنے پریزیڈنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھی کیونکہ اچانک الیکشن ہو گیا, وہ یہاں تشریف نہیں لائے, لیکن ان کے اپروول سے, ان کی میٹنگ کی پریزائڈ کرنے کے بعد یہ ہم نے یہاں پہ بنایا. اب آپ کا سوال اس سے بھی اہم یہ ہے کہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں. پہلی بات یہ بتاؤں, یہ ہم سے ہی نہیں بھاگے. آپ نے کل باقی پارٹیوں کا بھی دیکھا ہوگا, ہم نے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اٹ از ناٹ اے نیو فینومینا. جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, 2 لوگ مینڈیٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, آج سب لوگ برداشت, ایک کو مینڈیٹ ملتا ہے, دوسرا بھاگ جاتا ہے, اٹ از پارٹ آف دیٹ. لیکن یہ ڈیفینیٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ود آل دا اسٹرینتھ کہ کچھ پارٹیاں لگی ہیں. نیشنل کانفرنس نے بھی کوشش کی, ہاں انہوں نے ہمارا سٹنگ ایم ایل سی وہاں تک اس کو اڑا کر لے گئے, جمہوری نظام میں اس نے ڈیسیژن کیا. لیکن بی جے پی نے تو زیادہ ہی, حالانکہ جو ہمارے ٹاپ موسٹ لیڈر تھے بی جے پی نے ہٹایا. ایک میں بتاؤں گا فرینکلی آپ کو, پتہ نہیں مجھے یہ اجازت کہنے کی ہے نہیں ہے, ایک بات ڈیفینیٹلی ہماری پارٹی میں ایک سوچ تھی کئی لوگوں کی پرو بی جے پی رہنے کی, ان کے ساتھ یہ کرنے کی, لیکن ہم نے دیکھا 4 سال سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. ہم ایک مضبوط حکومت بنانا چاہتے, پھر اللہ نے ہماری قسمت میں کیا لکھا, 35 سال سے تو لوگ یہاں پہ زخمی ہو گئے کہ کون سرکار ہمارے مدد میں آئی. آج جو لوگ کہتے ہیں 370 کو واپس لائیں گے, ان کی وساطت سے 370 ختم ہو. آج لوگ جو کہتے ہیں آپ بی ڈی پی کے بی ٹیم ہیں, ان کو کسی پارٹی نے دعوت دے کر یہاں لایا. میں آج گزارش کرتا ہوں آپ سے, کیونکہ آپ بھی ووٹرز ہیں, میں کہتا ہوں ضمیر کو دیکھیں, ہمیں جھنجھوڑیے, ہمیں پکڑیے, جہاں پہ ہماری غلطی ہو آپ ہمیں جھنجھوڑ سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, ہم یہیں کے رہنے والے ہیں. لیکن ایسی بات جہاں پہ جو بات 20 بار کسی پارٹی نے, کسی لیڈر نے غلط کی ہو, کیا ہم ابھی بھی ہمیں اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جو وہ کہیں گے ہم مانیں گے؟ ڈی ڈی سی میں کہا 370 واپس آئے گا, نہیں آیا. پھر کہا کورٹ سے واپس لائیں گے, نہیں آیا. تو اس کے بعد کوئی ایسی بات بتاؤ, لوگوں سے پوچھو آپ کا آپ کتنا مدد کر سکتے ہو. ایک پارٹی نے کہا ہم 100 سال انتظار کریں گے, دوسری پارٹی نے کہا ہمارے پاس 100 سال. یہ توڑ مروڑ کے باتیں پیش کرتے, ہم نے وہ نہیں کیا آپ کے ساتھ. آپ ہمارے عزیز ہیں, بچے ہیں, ووٹرز ہیں. جب ہم ڈوبیں گے آپ بھی اس کو ڈوبیں گے. یا کسی نے آج تک کسی پارٹی نے بچایا نہیں ہے, 70 سال حکومت کی ہے. مجھے پھر آپ کو یہ سوال آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا, جس وقت 53 میں ڈس امپاور اسٹیٹ ہوئی, 370 کا دھچکا کیا اس وقت نہیں لگا؟ 370 کو اسی وقت ختم کیا گورنمنٹ آف انڈیا نے, وہ کیا کانگریس نے, وہ بی جے پی نے نہیں کیا. بی جے پی تو کھلے عام آئی. 72 سال یہ کہ 370 ظلم ہے, زیادتی ہے. ایک ہمارا سیکشن وہاں مل گیا, اس میں ہم بھی قصوروار ہیں, کچھ مل گیا, اڑا دیا. واپس کیسے آئے گا؟ یہ کار ادارت معاملہ ہے, اس کے لیے جٹ جانا ہے. لڑائی کے بغیر, ڈنڈے کے بغیر. بدقسمتی یہ ہے جب ہم کوئی ایکٹ کرتے ہیں, جب ہم کوئی بات کرتے ہیں, ہمیں یہ کہا جاتا ہے ان کو کسی نے پتھر ہاتھ میں دیا ہے. ان کو اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے لیڈیز اور ہمارے نوجوان اگر امپاور ہو جائیں گے, وہ ایک بار سوچیں گے ہاؤ وی ول کم آؤٹ آف میس, دے ول کم آؤٹ آف دس میس. میں ایک بات بتاتا ہوں, ہمیں آزادی سے, 370 سے, کشمیر سے سب سے بڑا جنگ, میں ان لوگوں کے اوریجنس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے یوتھ کو دھکیل دیا ہے اس زہر میں. آج کون سا گھر ہے جہاں لڑکی لڑکا زہر شراب نہیں پیتے, انجیکشن نہیں کرتے ہیں؟ میں کتنا بھی منسٹر بناؤں, لیکن اپنے گھر میں کروں گا کیا جب میرا بچہ مجھے تھپڑ مارنے آئے گا؟ یہ ڈس امپاورمنٹ ہماری ہے. اب کاغذوں کی باتیں ہوتی ہیں, ہماری بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, زبان زیادہ کھول نہیں سکتے ہیں. ہم ایک بات کرتے ہیں 40 بار ہم پہ انگلیاں اٹھتی ہے.
99 में जब बीजेपी बनी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड टॉर्चर ये एल.के. अडवाणी की जमात है। हमने एक पता नहीं सही किया गलत किया, हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए। कल मैं पीडीपी के एक लीडर की बात सुन रहा था पहलगाम में कोई डिमोलिशन को लेकर, उन्होंने कहा हम एलजी से मिलेंगे। जब हम कहते थे एलजी से मिलेंगे, वो कोई हिंदुस्तान है, कल हुकूमत यहाँ बनेगी, हमारी बनेगी या किसी और की बनेगी, तो वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर से मिलना होगा, तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। हम ओपन है इस बात के लिए, हाँ, लेकिन हम बैगिंग बाउल लेकर नहीं जाएंगे, झुक के नहीं जाएंगे, लेकिन गोली लेकर भी नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे, ऊपर हमारा एक निजाम है अल्लाह का, हम उम्मीद करेंगे कामयाबी होगी, लेकिन शर्त यह है कि हमारे दिल में सिंसियरिटी हो। अगर हम शॉर्टकट करेंगे कि इस वक्त हम वोट लेंगे, कल को नजर नहीं आएंगे, वो भी ऐसे नहीं। हमारे साथ इतिहाद, हमारे अब लाइक माइंडेड पार्टी कोई रही नहीं। हम इनको दुश्मन दिख रहे हैं। हमने कहा था आपसे सवाल करूंगा, हमने कहा था आप आइए, ये चीफ मिनिस्टर के पावर जो कम हुए बातचीत करेंगे। मुझे बताइए मेरी पार्टी को इससे क्या फायदा मिलता? आते कहते कि आप पीछे रहो, मुंतज़िर साहब आप पीछे रहिए, आप डेटेड है, लेकिन मशवरा ये है आप क्या करेंगे? कोई आगे नहीं आया। जिन पार्टी ने यहाँ तोड़ फोड़ कर दी, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा। मुझे बताइए पीएचडी में जो लोग आए, क्या पीएचडी उन्होंने कश्मीर की पार्टीज को नहीं तोड़ा? क्या 1984 में, आप सब यंगस्टर्स होंगे लेकिन पढ़ा होगा आपने, 1984 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसने यहाँ गिरा दिया? वो आज क्या पीएचडी बनाएंगे? वो आज क्या दोस्ती करेंगे? ये इनके घर के झगड़े होते हैं, एक दिन झगड़ा होता है, कहते हैं हम अलग अलग हो गए, आज कहते हैं हमने इत्तेहाद किया, हम रिश्तेदार सारे जमा हो गए। प्लीज मैं आपकी वसातत से वोटर्स को कहता हूँ, खबरदार रहिए, आप अपनी मर्जी से ले जाए, भले ही गलत हो वोट की कीमत ये नहीं है कि 500 रुपए वोट की कीमत हो, चावल वोट की कीमत ये है कि आगे 30 साल के लिए आप देखिए, आप अगले 30 साल के लिए क्या ऐसी हुकूमत दे सकते हैं जिसका रिडर्सल आप कर सकते हैं। अगर जो आप सवाल पूछ रहे हैं, हमने बहुत पहल की थी, अगर ये हमें यहाँ खड़ा कर दे दे कोर्ट में और यहाँ स्टेज पर कोई हमारा मुखालिफ लीडर बैठता, हम तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की, जो उसकी वो क़यादत करते थे। तारिक आमी साहब का हमें मैसेज आया था शायद, वो हमें कहते भैया आपने तो हमें ये भेजा, लेकिन हमें आप पे शक है, हम अपने शकूक अपनी जबान से दूर करते लोगों के सामने और एक माहौल बनता। लेकिन इन पार्टीज को यहाँ ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने में बहुत मजा है कि वोटर हमारा सीधे साधे लोग हैं, उसमें थोड़ी सी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। अक्सर जो आपके पार्टी के सुप्रीमो थे वो अक्सर कहते थे जो कश्मीर में सियासतदान है हर कोई दिल्ली के साथ ताल्लुक रखता है, फर्क यह है कि वो दिन में, वो रात को जाते हैं, मैं दिन में जाता हूँ। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का इल्हाम आपका बीजेपी के साथ था, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड था, ऑन द रिकॉर्ड था, ऑफ द कर्टन्स या ऑन द कर्टन्स था, क्या आपको लगता है कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन जब रिसेंटली हुए वो सारा आपको बैकफायर कर रहा है? मैं वजाहत से आपका जवाब दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम दिल्ली गए, दिन दहाड़े फोटोज हमने डाले, हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, और किस वक्त मिले? जब यहाँ पे सारा बंद था। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने वहाँ डिमांड रखी कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स और पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दीजिए ताकि ये बातचीत कर पाए। डेमोक्रेसी, हमने ये कहा कि कश्मीर के लोगों को खदशा है कि आपने 370 उड़ाकर हमें जेलों में रखकर यहाँ डेमोग्राफी खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए वहाँ से क्लियरिफिकेशन आ गई, लेकिन हमने ये छुपाया नहीं। उसके बाद मुझे आप बताइए, जब ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर बुलाई, वहाँ पीडीपी भी थी, वहाँ तारिक आमी साहब भी थे, वहाँ सजाद लोन साहब भी थे, वहाँ हम भी थे, तो ये हमारे ऊपर ही क्यों शर्माई हुई? दूसरा पार्ट आपके सवाल का जो था, ये बिल्कुल सच है कि लोगों की नजरों में हमारे मुखालिफ कामयाब हो गए ये कहने में कि हम बी टीम में, मैं मानता हूँ सबसे बड़ी वजह यही थी। इसलिए मैंने आज एबेंडेंटली क्लियर किया, ना हम बीजेपी के पार्ट थे, ना हम बीजेपी के पार्ट हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ और आपकी सेंटिमेंट्स आगे पहुँचाने का, जितना लोग हमें मौका देंगे। राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, क्या आप उनके साथ मुलाकात करने वाले हैं? और दूसरा सवाल, आपने 370 को लेकर बात की, आपने कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, यानी कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो लोगों से झूठे वादे करें, लेकिन आज आपने भी एक प्रॉमिस लोगों से किया कि फाइट अगेंस्ट द डिसीजन विल कंटिन्यू। क्या आपको लगता है फाइट अगेंस्ट द डिसीजन विल कंटिन्यू? सर, आपको लगता है कि ये प्रॉमिस जो है स्टेटमेंट जो आपने, आई विल टेल यू, पहली बात ये है, राहुल गांधी साहब का आने का मुझे इल्म नहीं है, ना हमें कोई दावत है। इलेक्शन बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपनी पार्टी को, उन्हें नया प्रेसिडेंट बनाने को क्या करना, मुझे इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है। होता यह है कि अगर कोई हमें बुलाएगा तो वो टेक ए डिसीजन ऑन दैट, सब्जेक्ट क्या है, क्यों जाना है। रहा सवाल, इसमें आपने बड़ा अहम सवाल पूछा, आपका शायद ये सवाल होगा कि या हम कर सकते हैं कि नहीं।
यहाँ पर 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2/3 अक्सरियत ले ली और उन्होंने कहा हम इंटरनल ऑटोनॉमी लाए। इंटरनल ऑटोनॉमी का जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया वो वहाँ पे गया और वहाँ पे रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ। या तो उस वक्त वो रिवोल्ट करते क्या आपने हमें ये करने नहीं दिया, लेकिन वो उसी हुकूमत में रहे, हुकूमत कंटिन्यूटी के लिए, और उस वक्त